यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्र रब्बी। किताबुर रूह, रूह का इंसाइक्लोपीडिया। तालीफ इमाम इब्न क़य्यम रहिमहुल्लाह। तर्जुमा मौलाना अब्दुल मजीद सिद्दीकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला हिस्सा। क्या मुर्दे कब्रों पर आने वालों को पहचानते और उनका सलाम सुनते हैं? मुर्दे कब्रों पर आने वालों को क्या पहचानते हैं और उनका सलाम सुनते हैं? इब्ने अब्दुल बर रहिमहुल्लाह रिवायत करते हैं कि रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुसलमान किसी ऐसे शख्स की कब्र के पास से गुज़रता है जिससे ज़िंदगी में उसकी जान पहचान थी और उस पर सलाम करता है तो अल्लाह ताला उसमें रूह डाल देता है यहाँ तक कि वो उसके सलाम का जवाब दे देता है। बस मालूम हुआ कि मुर्दा कब्र में आने वाले को पहचानता है और उसके सलाम का जवाब भी देता है। मुख्तलिफ असनाद और बुखारी और मुस्लिम शरीफ में है कि रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से बदर के मकतूल एक गड्ढे में दफन कर दिए गए थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गड्ढे के नज़दीक आकर खड़े हुए और उनके नाम पुकार कर फरमाया, क्या तुमने अपने रब के वादे को सच्चा पा लिया? मैंने तो सच्चा पा लिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप उनसे गुफ्तगू फरमा रहे हैं जिनकी लाशें भी सड़ चुकीं? फरमाया, उसकी कसम जिसने मुझे सच्चा रसूल बनाकर भेजा है, मेरी बात तुम भी इनसे ज़्यादा नहीं सुनते मगर ये जवाब नहीं दे सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये भी साबित है कि जब दफन के बाद लोग वापस आते हैं तो मुर्दा उनके कदमों की आवाज़ सुनता है। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को ये भी तालीम दी है कि जब वो मुर्दों को सलाम करें तो खिताब के साथ सलाम करें, यानी अस्सलामु अलैकुम दारा कौमिन मोमिनीन, ए मोमिनो सलामती हो तुम पर। इस किस्म का खिताब उसी से किया जाता है जो सुन सकता हो और समझ सकता हो और समझता हो, वरना यह खिताब ऐसा होगा जैसे गैर मौजूद और बेजान हस्ती से होता है, जो सही नहीं है। असलाफ इस पर मुत्तफिक हैं कि मुर्दे ज़ियारत करने वालों को पहचानते और उनसे खुश होते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी अपने भाई की कब्र पर जाता है और उसके करीब बैठता है तो साहिब कब्र उससे मानूस होता है और उसके सलाम का जवाब देता है जब तक कि वो वहाँ से उठ कर ना आ जाए। इब्ने अबिद दुनिया किताबुल कुबूर। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत करते हैं कि रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स अपने जान पहचान वाले भाई की कब्र के पास से गुज़रता है और उस पर सलाम करता है तो वो उसके सलाम का जवाब देता है और उससे पहचान जाता है, और अगर किसी अजनबी की कब्र से गुज़रता है और सलाम करता है तो वो भी उसके सलाम का जवाब दे देता है। इब्ने अबिद दुनिया। आसिम अलैहिर्रहमा को ख्वाब में देखना। आसिम मुख्तरी रहिमहुल्लाह के ख़ानदान के एक फ़र्द बयान करते हैं कि मैंने आसिम के इंतकाल के 60 साल बाद उन्हें ख्वाब के दौरान देखा। दरियाफ़्त किया, आप फौत नहीं हो गए थे? फरमाया, क्यों नहीं? पूछा, अब कहाँ हैं आप? फरमाया, फिरदौस के एक बाग में हूँ। मैं और मेरे कुछ साथी जुम्मे की रात को और जुम्मे की सुबह को बकर बिन अब्दुल्लाह मुज़नी रहिमहुल्लाह के पास इकट्ठे होते हैं और तुम्हारे सब अहवाल मालूम करते हैं। मैंने पूछा, क्या माआ जिस्मों के जमा होते हैं या सिर्फ अरवाह जमा होती हैं? फरमाया, जिस्म तो फ़ना हो चुके हैं, हाँ रूहें बाहम मुलाकात करती हैं। मैंने पूछा, क्या तुम्हें हमारी ज़ियारत का इल्म हो जाता है? फरमाया, हाँ, जुम्मे के तमाम दिन और हफ्ते के दिन सूरज के निकलने तक इल्म होता है। मैंने पूछा, जुम्मा और हफ्ता की क्यों खुसूसियत है? फरमाया, इसलिए कि जुम्मा का दिन फजीलत व अज़मत वाला है।
امام حسن رحمہ قصاب کی روایت۔ حسن قصاب بیان کرتے ہیں کہ ہم ہفتے کے روز محمد بن واسع کے ساتھ علی صبح گورستان جا کر مردوں کو سلام کر کے ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ میں نے محمد سے کہا کہ بجائے ہفتہ کے ہم سوموار کا دن طے کر لیں تو بہتر ہے۔ فرمایا مجھے خبر ملی ہے کہ جمعرات، جمعہ اور ہفتہ مردوں کو زیارت کرنے والوں کا علم ہوتا ہے۔ ضحاک کہتے ہیں کہ جو ہفتہ کے طلوع آفتاب سے پہلے کسی قبر کی زیارت کر لے، مردے کو اس کی زیارت کا علم ہو جائے گا۔ پوچھا گیا کہ ایسا کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ جمعہ کا دن ابھی گزرا ہے۔ قرب جمعہ کی وجہ سے ہفتہ کی ابتدائی ساعتوں کو یہ خصوصیت حاصل ہے۔ مطرف کا قصہ۔ ابو السیاح سے بیان کیا گیا ہے کہ مطرف ایک روز صبح سویرے آتے تھے، مگر جمعے کے روز تاریکی میں کافی رات گزر جانے کے بعد آیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا کمرہ اندھ و تاریک رات میں روشن ہو جایا کرتا تھا۔ ایک شب گھوڑے پر سوار ہو کر قبرستان کے قریب سے گزرے۔ دیکھا کہ ہر قبر والا اپنی قبر پر بیٹھا ہے۔ سب نے انہیں دیکھ کر کہا، لو یہ مطرف ہیں جو ہمارے پاس ہر جمعے کو آتے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا تمہیں بھی جمعے کے دن کی خبر رہتی ہے؟ بولے ہاں، اور اس دن پنچھی جو کچھ کہتے ہیں اس کی بھی خبر رہتی ہے۔ میں نے پوچھا پکھیرو کیا کہتے ہیں؟ بولے وہ سلام سلام کہتے ہیں۔ فضل کا اپنے والد کے خواب میں آنا۔ ابن عیینہ کے ماموں کے بیٹے فضل سے مروی ہے کہ جب میرے والد فوت ہو گئے تو مجھے بہت ملال ہوا۔ میں ہر روز ان کی قبر کی زیارت کرتا تھا، پھر کچھ دنوں کے لیے نہیں گیا، پھر ایک دن قبر کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اتفاقاً آنکھ لگ گئی، میں نے دیکھا جیسے والد صاحب کی قبر شک ہو گئی۔ وہ قبر میں کفن میں ملفوف بیٹھے ہیں اور مردوں کی سی شکل ہے۔ یہ منظر دیکھ کر میں رونے لگا۔ پوچھا بیٹے اتنے روز کیوں نہیں آئے؟ میں نے کہا کیا آپ کو میری آمد کی خبر ہو جاتی ہے؟ فرمایا جس دفعہ بھی تم آئے تمہارے آنے کی خبر مجھے ہو گئی۔ تمہارے آنے سے اور تمہاری دعاؤں سے نہ صرف مجھے بلکہ میرے آس پاس والوں کو بھی انسیت و خوشی ہوتی ہے۔ اس خواب کے بعد پھر میں مسلسل ان کی قبر پر آتا جاتا رہا۔ عثمان بن سودا کا اپنی والدہ کے خواب میں آنا۔ عثمان بن سودا کا بیان ہے کہ میری والدہ بڑی عابدہ تھیں، اسی سبب سے لوگ انہیں راہبہ کہا کرتے تھے۔ نزاع کے وقت انہوں نے آسمان کی جانب سر اٹھا کر فرمایا کہ اے میرے ذخیرے اور اے وہ جس پر زندگی بھر مجھے اعتماد رہا اور موت کے بعد بھی ہے، موت کے وقت مجھے رسوا نہ کرنا اور قبر کی وحشت سے بچانا۔ پھر وہ فوت ہو گئیں۔ میں ہر جمعہ کو ان کی قبر پر جا کر ان کے لیے اور دیگر قبر والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتا تھا۔ ایک روز میں نے انہیں خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ امی جان کیا حال ہے؟ فرمایا بیٹا موت نہایت بے چین کر دینے والی ہے، الحمدللہ میں قابل تعریف برزخ کے عالم میں ہوں۔ ہم پھول بچھاتے ہیں اور نرم و گداز ریشم کے گدوں پر آرام کرتے ہیں اور قیامت کے روز تک اسی حال میں رہیں گے۔ میں نے کہا مجھ سے تو کوئی کام نہیں؟ بولی ہاں ہے۔ میں نے کہا کیا کام ہے؟ فرمایا ہماری زیارت اور ہمارے لیے دعائے مغفرت نہ چھوڑنا۔ جمعہ کے روز جب تم اپنے گھر سے آتے ہو تو مجھے خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ اے راہبہ تمہارا فرزند آ گیا ہے، اور اس سے نہ صرف مجھے بلکہ میرے پڑوسیوں کو بھی خوشی ہوتی ہے۔ بشر بن منصور علیہ الرحمہ کا بیان کیا گیا قصہ۔ بشر بن منصور علیہ الرحمہ سے روایت ہے کہ طاعون کے زمانے میں ایک شخص گورستان آتا جاتا تھا، جنازوں میں شریک ہوتا تھا اور شام کے وقت قبرستان کے دروازے پر کھڑا ہو کر کہتا تھا، اللہ تعالیٰ تمہاری وحشت دور فرمائے، تمہاری غربت پر رحم فرمائے، تمہاری برائیوں سے درگزر فرمائے اور تمہارے نیک اعمال قبول فرمائے۔
اس کا بیان ہے کہ میں ایک دن قبرستان نہیں گیا اور اپنے گھر آ گیا۔ شب کو خواب میں کیا دیکھتا ہوں، حد نگاہ تک لوگ ہی لوگ ہیں۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ بولے ہم قبرستان والے ہیں۔ پوچھا کیا کام ہے؟ کہنے لگے تم نے شام کو گھر جاتے وقت اپنے ہدیے کا ہمیں عادی بنا دیا ہے۔ میں نے پوچھا کیسا ہدیہ؟ بولے دعائیں جو تم ہمارے لیے مانگا کرتے ہو۔ میں نے کہا اچھا تو میں دعائیں مسلسل مانگتا رہوں گا۔ فرماتے ہیں کہ دوبارہ میں نے کبھی ناغہ نہیں کیا۔ سلیم بن عمیر کا قصہ۔ ایک دفعہ سلیم بن عمیر کا ایک قبرستان سے گزر ہوا۔ زور کا پیشاب آ رہا تھا اور اسے ضبط کیے ہوئے تھے۔ کسی دوست نے کہا کہ کسی قبر کے گڑھے میں پیشاب کر لیجئے۔ رو کر بولے سبحان اللہ، اللہ کی قسم مجھے زندوں کی طرح مردوں سے بھی حیا آتی ہے۔ اگر مردوں کو شعور نہ ہوتا تو کیوں شرماتے؟ مندرجہ بالا تمام روایات کتاب القبور کی ہیں۔ مردوں کو اپنے زندہ اعزاء کے اعمال کی خبر بھی ہوتی ہے۔ ابو ایوب کا کہنا ہے کہ زندوں کے عمل مردوں پر پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر اچھے ہوتے ہیں تو وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں، ورنہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ انہیں برے اعمال سے بچا۔ محمد کا بیان ہے کہ ایک روز عباد ابراہیم بن صالح کے ہاں گئے۔ یہ فلسطین کے حاکم تھے۔ درخواست کی کہ کچھ نصیحت فرمائیے۔ فرمایا کیا نصیحت کروں؟ اللہ تمہیں نیک بنائے۔ مجھے خبر ملی ہے کہ زندوں کے عمل ان کے مردہ اعزاء پر پیش کیے جاتے ہیں۔ اب تم اپنے اعمال پر غور کر لو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیے جاتے ہیں۔ پھر ابراہیم نے اس قدر گریہ کیا کہ ریش تر ہو گئی۔ صدقہ بن سلیمان کا بیان ہے کہ میرے والد انتقال کر گئے ہیں اور ان کی قبر پر آیا اور اپنے کیے پر شرمندہ ہوا۔ پھر مجھے نیند آ گئی تو میں نے انہیں خواب میں دیکھا۔ فرما رہے ہیں کہ بیٹا میں تم سے بہت خوش ہوں، تمہارے عمل ہم پر پیش کیے جاتے تھے اور نیک ہوتے تھے، لیکن اس دفعہ میں ان سے سخت شرمندہ ہوا۔ مجھے میرے ہمسایوں میں ذلیل نہ کرو۔ خالد کہتے ہیں کہ پھر میں نے صدقہ سے سنا، یہ کوفہ میں میرے پڑوسی تھے، کہ صبح کو یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے نیکوں کی اصلاح کرنے والے، اے گمراہوں کو سیدھی راہ پر لانے والے، اور اے نہایت مہربان اللہ مجھے ناقابل شکست توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اس موضوع پر آثار صحابہ کا کافی مواد ہے۔ عبداللہ بن رواحہ کے بعض انصاری عزیز یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ میں ایسے اعمال سے تیری پناہ مانگتا ہوں جن کی وجہ سے عبداللہ کو شرمندگی ہو اور میں ان کی نظروں میں گر جاؤں۔ آپ عبداللہ کی شہادت کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ لفظ زیارت ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ مردوں کو زیارت کی خبر ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر زیارت کے لیے آنے جانے والوں کو زیارت کرنے والوں کا علم نہ ہو تو ان کے متعلق یہ کہنا کہ فلاں نے فلاں کی زیارت کی غلط ہے۔ تمام لوگوں کے نزدیک زیارت کا عقلی معنی یہی ہے۔ اس کے علاوہ سلام سے بھی ان کے شعور کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ جنہیں سلام کرنے والوں کا شعور اور علم نہ ہو ان پر سلام کرنا بالکل بے فائدہ ہے۔ حالانکہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو قبرستان میں داخل ہوتے وقت یہ دعا سکھائی ہے۔ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاء اللہ بکم لاحقون یرحم اللہ المستقدمین منا ومنکم والمستأخرین نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ اے ان گھروں کے مومنوں اور مسلمانوں، تم پر سلامتی ہو، ہم بھی انشاءاللہ تم سے آن ملنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تم میں سے آگے جانے والوں اور پیچھے رہنے والوں پر رحم فرمائے۔ ہم اپنے اور تمہارے لیے اللہ سے عافیت کے خواستگار ہیں۔ یہ سلام اور یہ خطاب سننے والے موجود و مخاطب کے لیے ہے جو سلام کا جواب دے، یعنی سلام کرنے والا اس کا جواب نہ سن سکے۔ اگر کوئی مردوں کے نزدیک نماز پڑھتا ہے تو وہ
اسے دیکھتے ہیں اور انہیں نماز کی خبر ہو جاتی ہے اور اس پر نماز کے سبب رشک کرتے ہیں۔ ابو عثمان عبد الرحمن ہندی فرماتے ہیں کہ ایک روز ابن ساس ایک جنازے کے ساتھ تھے، عام سے کپڑے پہن رکھے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک قبر کے پاس 2 رکعت نماز ادا کی، پھر میں اس سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اللہ کی قسم میرا دل بیدار تھا۔ قبر میں سے آواز آئی، یہاں سے ہٹ جاؤ، مجھے تکلیف نہ دو۔ تم لوگوں کو عمل کا موقع میسر ہے لیکن یہاں کے احوال سے بے خبر ہو، اور ہمیں حالات کا علم ہے مگر عمل سے مجبور ہیں۔ مجھے تمہاری جیسی 2 رکعتیں فلاں فلاں شے سے زیادہ محبوب ہیں۔ دیکھو، اس قبر والے کو معلوم ہو گیا کہ کوئی شخص اس کی قبر سے ٹیک لگائے ہوئے ہے اور اس کی نماز کا بھی علم ہو گیا۔ ابو قلابہ کا بیان ہے کہ میں شام سے بصرہ آیا اور ایک جگہ قیام کیا۔ رات کو میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور ایک قبر پر سر رکھ کر سو گیا۔ خواب میں صاحب قبر کو دیکھا، شکایت کر رہے ہیں کہ آج رات تم نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ پھر فرمایا کہ تم عمل کرتے ہو اور حالات سے بے خبر ہو، اور ہم حالات سے آگاہ ہیں مگر عمل سے محروم ہیں۔ پھر فرمایا کہ تم نے جو 2 رکعت نماز پڑھی یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو اچھا بدلہ عطا فرمائے، ہماری جانب سے انہیں سلام کہنا، ان کی دعاؤں سے ہمیں پہاڑوں جتنا نور میسر آتا ہے۔ زید بن وہب سے روایت ہے کہ میں ایک قبرستان گیا، اتنے میں ایک شخص نے آ کر قبر برابر کی، پھر میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے پوچھا یہ کس کی قبر ہے؟ بولا میرے بھائی کی۔ میں نے پوچھا کیا آپ کے سگے بھائی کی؟ بولا نہیں، دینی بھائی کی۔ میں نے انہیں خواب میں دیکھا، پوچھا الحمدللہ آپ تو زندہ ہیں؟ فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ جو آیت آپ نے پڑھی اگر میں اسے پڑھ سکتا تو یہ مجھے دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب تھی۔ پھر فرمایا کہ تمہیں خبر نہیں جس جگہ مجھے مسلمانوں نے دفن کیا تھا فلاں نے وہاں 2 رکعت پڑھی، کاش میں یہ 2 رکعت پڑھ سکتا، مجھے یہ دنیا اور دنیا کے تمام مرتبہ سے زیادہ پیاری ہے۔ مطرف سے بیان کیا گیا کہ ایک مرتبہ ہم موسم بہار میں تفریح کو نکلے، ہمارے راستے میں ایک قبرستان پڑتا تھا، ہم نے سوچا کہ جمعہ کے روز اس میں جائیں گے۔ آخر جمعے کا دن ہم اس میں گئے تو ایک جنازہ دیکھا، میں نے سوچا کہ اس جنازے میں بھی شامل ہو جاؤں، آخر میں اس میں شریک ہو گیا۔ پھر میں قبر کے قریب ہی ایک گوشے میں بیٹھ گیا، پھر میں نے ہلکی 2 رکعت پڑھی۔ دل کہہ رہا تھا کہ دوگانہ کا حق ادا نہ ہوا، پھر مجھے اونگ آ گئی۔ خواب میں صاحب قبر کو دیکھا، فرما رہے ہیں کہ تم نے دوگانہ ادا کیا جس کا تمہارے نزدیک حق ادا نہ ہو سکا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ فرمایا تمہیں عمل کا موقع ہے اور حالات سے بے خبر ہو، اور ہمیں حالات کا علم ہے مگر عمل کا موقع میسر نہیں۔ اگر میں تمہارے دوگانہ پر قدرت رکھتا تو مجھے یہ دنیا کی تمام دولت سے پیارا تھا۔ میں نے پوچھا یہاں کون ہیں؟ فرمایا تمام مسلمان ہیں اور تمام خیر و سعادت والے ہیں۔ پوچھا سب سے بلند درجہ والا کون ہے؟ انہوں نے ایک قبر کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ اسے میرے پاس بھیج دے کہ میں اس سے کچھ باتیں کر لوں۔ اتنے میں اس قبر سے ایک نوجوان نمودار ہوا۔ میں نے پوچھا کیا آپ سب سے افضل ہیں؟ بولا لوگ تو یہی کہتے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ کیا عمل کرتے؟ عمر تو کچھ ایسی ہے نہیں کہ میں یہ رائے قائم کر سکوں کہ بہت زیادہ حج اور عمرے کیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا ہوگا اور بڑے بڑے عمل کیے ہوں گے۔ بولا میں دنیا میں مصیبتوں میں گرفتار رہتا تھا اور صبر کرتا تھا، اسی باعث میرا مقام سب سے بلند ہے۔ خوابوں کا اتفاق روایت کے مانند ہے۔ اگرچہ مندرجہ بالا خواب اس مسئلے کے ثبوت کے لیے دلیل نہیں، لیکن اس موضوع پر خواب لا تعداد ہیں، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری رائے میں تمہارے خواب اس بات پر متفق ہیں کہ
کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے میں ہے۔ معلوم ہوا کہ کسی مسئلے پر مومنوں کے خوابوں کا ایک جیسا ہونا ان کی روایت ورائے کے قائم مقام ہے، اور اللہ کہ ہاں بھی وہ چیز اچھی یا بری ہے جو ان کے نزدیک اچھی یا بری ہے۔ اس کے علاوہ یہ مسئلہ دلیلوں سے بھی ثابت کیا گیا ہے۔ خوابوں کے واقعات تو شہادت کے طور پر ہیں۔ مردہ جنازے کے شرکاء سے مانوس ہوتے ہیں۔ صحیح احادیث سے بھی ثابت ہے کہ مردہ مدفون ہونے کے بعد جنازے میں شریک ہونے والوں سے مانوس ہوتا ہے۔ روایت کیا گیا ہے کہ مرض الموت میں عمر بن عاص رضی اللہ عنہ دیوار کی طرف رخ پھیر کر کافی دیر تک روتے رہے۔ آپ کے بیٹے نے کہا، ابا جان، آپ کیوں روتے ہیں؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فلاں فلاں خوشخبری نہیں دی تھی؟ فرمایا، ہم سب سے افضل توحید و رسالت کے اقرار کو سمجھتے تھے۔ میری زندگی 3 مختلف حالات سے گزری ہے۔ ایک زمانے میں تو مجھے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بغض تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے سے زیادہ مجھے کوئی بات عزیز نہ تھی۔ اگر خدا نخواستہ میں اس حالت میں مر جاتا تو یقیناً دوزخی تھا۔ پھر جب اللہ نے میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا کی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک پھیلائیں تاکہ میں بیعت کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داہنا ہاتھ پھیلا دیا، لیکن میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ پوچھا، عمر کیا بات ہے؟ میں بولا، ایک شرط ہے۔ فرمایا، کیا؟ میں بولا، شرط یہ ہے کہ میرے تمام گناہ معاف ہو جائیں۔ فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام و ہجرت اور حج پہلے تمام گناہ مٹا دیتے ہیں؟ اب آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب اور میری نگاہ میں سب سے زیادہ جلیل القدر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جلالت کے باعث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر بھر کر بھی نہ دیکھ سکتا۔ اگر کوئی مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ پوچھتا تو نہیں بتا سکتا تھا، کیونکہ جلالت شان کے باعث اچھی طرح دیکھتا ہی نہ تھا۔ اگر میں اس حالت پر فوت ہو جاتا تو مجھے توقع تھی کہ جنتی ہوتا۔ پھر مجھے ایسے حالات سے سابقہ پڑا کہ نہ معلوم ان کے باعث میرا انجام کیا ہو۔ جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے جنازے کے ساتھ نوحہ کرنے والی نہ ہو، نہ آگ ہو۔ جب تم مجھے دفنا چکو تو میری قبر کے چہار جانب اتنی دیر ٹھہرے رہنا جتنی دیر اونٹنی ذبح کرنے اور اس کا گوشت بانٹنے میں لگتی ہے، تاکہ میں تم سے مانوس رہوں اور مجھے علم ہو جائے کہ میرے رب کے قاصد کیا لے کر لوٹتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ مردہ حاضرین قبر سے مانوس اور خوش ہوتا ہے۔ دفن کرنے کے بعد قرآن پاک پڑھنا۔ سلف کی ایک جماعت سے نقل کیا جاتا ہے کہ انہوں نے وصیت کی کہ دفنانے کے بعد ان کی قبر کے پاس تلاوت قرآن پاک کی جائے۔ عبدالحق سے روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے حکم کیا تھا کہ ان کی قبر پر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے۔ معلّہ بن عبد الرحمن کی بھی یہی رائے ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ شروع میں تو قائل نہ تھے کیونکہ یہ اثر انہیں نہیں پہنچا تھا، مگر بعد میں قائل ہو گئے۔ علا بن لجاج سے مروی ہے کہ میرے والد نے وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے قبر میں دفن کرنا اور اس میں اتارتے وقت بسم اللہ علی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا اور مٹی ڈال کر قبر کے سرحانے سورہ بقرہ کی شروع والی آیات پڑھنا، کیونکہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کو یہی فرماتے ہوئے سنا ہے۔ جامع ضلال۔ عباس دوری سے روایت منسوب ہے کہ میں نے امام احمد رحمہ اللہ سے دریافت کیا کہ قبر پر قرات سے متعلق کوئی روایات محفوظ ہیں؟ فرمایا نہیں، اور جب یحییٰ بن معین سے پوچھا تو انہوں نے یہ حدیث بیان کی۔ علی بن موسیٰ الحداد سے روایت ہے کہ میں نے احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور محمد بن قدامہ رحمہ اللہ کی معیت میں ایک جنازے میں شریک تھا۔ دفنانے سے فراغت پر ایک نابینا قبر کے پاس قرات کرنے لگا۔ امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قبر کے پاس قرات بدعت ہے۔
پھر جب ہم قبرستان سے نکلے تو ابن قدامہ نے امام احمد رحمہ اللہ سے فرمایا، آپ مبشر حلبی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ثقہ ہیں؟ کہا، آپ نے ان سے کچھ روایات لکھی ہیں؟ فرمایا، ہاں۔ میں نے کہا، مجھے مبشر نے عبد الرحمن بن اعلیٰ بن لجاج سے انہوں نے اپنے باپ سے خبر دی کہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ دفن کرنے کے بعد ان کے سرحانے بقرہ کی ابتدائی اور آخری رکوع پڑھا جائے، اور فرمایا تھا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا تھا کہ آپ نے بھی یہی وصیت کی تھی۔ پھر ان سے امام احمد رحمہ اللہ نے کہا کہ جا کر اس نابینا سے کہہ دو کہ قرات کرے۔ حسن بن صباح سے روایت ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ سے قبر کے پاس قرات کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا کہ کوئی حرج نہیں۔ امام طبری رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ جب انصار کا کوئی رشتہ دار فوت ہو جاتا تو اس کی قبر کے قریب کھڑے ہو کر قرآن پڑھا کرتے تھے۔ حسن بن جردی سے روایت ہے کہ میں نے اپنی بہن کی قبر کے پاس سورہ ملک پڑھی، پھر ایک شخص نے مجھ سے آ کر کہا کہ میں نے آپ کی بہن کو خواب میں دیکھا، فرماتی تھیں اللہ انہیں جزائے خیر دے، ان کی قرات سے مجھے فائدہ ہوا۔ ایک شخص اپنی ماں کی قبر پر جا کر ہر جمعہ کو سورہ یاسین پڑھا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے سورہ یاسین پڑھ کر اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، اگر تیرے نزدیک اس سورہ سے ثواب ملتا ہے تو اس قبرستان کے مردوں کو ثواب بخش۔ اگلے جمعے کو اس کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے پوچھا کہ کیا تم فلاں بن فلاں ہو؟ بولا ہاں۔ اس نے کہا، میری ایک بیٹی فوت ہو گئی ہے، میں نے اسے خواب میں دیکھا کہ اپنی قبر کے کنارے بیٹھی ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اس نے کہا آپ کا نام لے کر کہ وہ اپنی والدہ کی قبر پر آئے اور سورہ یاسین پڑھ کر اس کا ثواب تمام مردوں کو بخش گئے۔ اس میں سے کچھ ثواب ہمیں بھی ملا، ہمیں بخش دیا گیا، یا اسی طرح کا کوئی جملہ بولا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مردوں کے پاس یاسین پڑھو۔ اس کے دو معنی ہیں، یعنی مرنے والوں کے پاس پڑھو یا ان کی قبروں پر پڑھو، لیکن پہلا معنی زیادہ ظاہر ہے کیونکہ اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اپنے مردوں مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ اس کے علاوہ مرنے والوں کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے کیونکہ اس میں توحید و آخرت کا بیان ہے، اور فرزندان توحید کے لیے جنت کی خوشخبری ہے اور توحید پر ختم ہونے والوں پر رشک ہے۔ فرمایا، یا لیت قومی یعلمون بما الی الآیہ، کاش میری قوم کو معلوم ہو جاتا کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں شامل کر دیا۔ یہ خوشخبری سن کر روح مسرور ہوتی ہے اور اللہ کی ملاقات چاہتی ہے، پھر اللہ بھی اس سے ملاقات پسند فرماتا ہے۔ یہ سورہ قرآن کا دل ہے، اگر یہ مرنے والے کے قریب پڑھی جائے تو اس کی عجیب خصوصیت ہے۔ ابن جوزی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ ہم اپنے شیخ ابو الوقت عبد الاول کے عالم نزاع کے وقت موجود تھے۔ مرنے سے کچھ دیر پہلے آپ نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور مسکرائے اور یہ آیت پڑھی، یا لیت قومی یعلمون الی الآیہ، اور سدھار گئے۔ لوگوں کی زمانہ قدیم سے یہ عادت چلی آ رہی ہے کہ مرنے والوں کے پاس یاسین پڑھا کرتے ہیں۔ اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس حدیث سے یہ مطلب سمجھتے کہ مردوں کی قبور پر یاسین پڑھنے کا حکم ہے تو تعمیل ارشاد فرماتے اور یہ عمل ان میں مشہور ہوتا اور ان کی عادت میں شامل ہوتا۔ یاسین پڑھنے سے مرنے والے کو فائدہ پہنچنا اور قرات کے وقت اس کے دل و دماغ کو اس کی طرف متوجہ کرنا مطلوب ہوتا ہے تاکہ قرآن کی تلاوت سنتے سنتے اس کی آخری سانسیں ختم ہوں۔ لیکن قبر پر پڑھنے سے کیا فائدہ؟ کیونکہ ثواب یا تو قرات سے ملتا ہے یا قرات سننے سے، دونوں صورتوں میں عمل ہے، اور جو قبر میں اتر گیا اس کا عمل ختم ہو چکا۔ حافظ ابو محمد عبد الحق الشبلی نے بھی اس موضوع پر بحث کی ہے اور یہ عنوان قائم کیا ہے، یہ بیان کہ مردے
زندوں سے سوال کرتے ہیں اور ان کے اقوال و اعمال جانتے ہیں۔ اور یہ حدیث لائے ہیں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے جاننے والے کسی مسلمان بھائی کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے اور اس پر سلام کرتا ہے تو وہ اسے ضرور پہچان لیتا ہے اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر اجنبی پر سلام کرتا ہے تو وہ بھی اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ جو شخص مسلمان بھائی کی قبر کی زیارت کرتا ہے اور اس کے قریب بیٹھتا ہے تو جب تک اٹھتا نہیں وہ اس سے مانوس رہتا ہے۔ حافظ صاحب نے یہ دلیل دی کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر سلام کرتا ہے اللہ میری روح لوٹا دیتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دے دیتا ہوں۔ سلیمان بن نعیم سے مروی ہے کہ میں نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ کی قبر کے پاس آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں، کیا آپ کو خبر ہو جاتی ہے؟ فرمایا ہاں، اور میں انہیں سلام کا جواب بھی دے دیتا ہوں۔ قبرستان میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم اہل الدیار الخ پڑھا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صاحب قبر کو سلام کرنے والے کی اور اس کی دعا کی آگاہی ہو جاتی ہے۔ فضل بن موفق سے مروی ہے کہ میں بار بار کثرت سے اپنے باپ کی قبر پر جایا کرتا تھا۔ ایک دن ایک جنازے میں شامل ہوا، پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا، قبر پر نہ جا سکا۔ رات کو میں نے خواب میں دیکھا والد صاحب پوچھ رہے ہیں کہ تم میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ میں نے پوچھا کیا آپ کو میرے آنے کا علم ہو جاتا ہے؟ فرمایا ہاں ہاں، اللہ کی قسم میں مسلسل آگاہ رہتا ہوں۔ جب تم پل سے اتر کر میرے پاس آ کر بیٹھتے ہو پھر اٹھ کر واپس ہوتے ہو تو مسلسل میں تمہیں دیکھتا رہتا ہوں جب تک تم پل سے اتر نہیں جاتے۔ عمر بن دینار سے مروی ہے کہ مرنے والا اپنے اہل و عیال کے احوال سے آگاہ رہتا ہے، اسے ان کے نہلانے اور کفنانے کی خبر رہتی ہے اور وہ انہیں دیکھتا ہے۔ مجاہد سے روایت ہے کہ مردہ اپنی اولاد کے نیک اعمال سے قبر میں خوش ہوتا ہے۔